अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरों पर आपसे बात करेंगे, मगर सबसे पहले अडियाला जेल में मुक़य्यद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की मीडिया से गुफ्तगू, जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद की। उस गुफ्तगू में इमरान ख़ान साहब ने बहुत ही अहम तरीन चंद बातें की हैं, वो आपके सामने रखनी है। इमरान ख़ान ने KPK हुकूमत से कहा है कि मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात को निकाला जाए, जो उन्होंने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दिए हैं। उन बयानात को निकाल कर उनके ऊपर FIRs दर्ज की जाएं। उनके ऊपर वो जेन्युइन FIRs हैं, जबकि जो इमरान ख़ान पर FIRs और केसेस 200 से ज़ायद बना दिए गए और अब भी इनके दिल की भड़ास नहीं निकली, इनका बुग़्ज़, कीना, जेलसी, हसद ख़त्म नहीं हुआ। ये मज़ीद चाहते हैं कि इमरान ख़ान पर मज़ीद भी केसेस बनाए जाएं। तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहूँगा कि इनके ऊपर भी मुकदमात बनाए जाएं, इनके वीडियोज़ और ऑडियोज़ बयानात निकाल कर। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं कभी वक्त के यजीद की ग़ुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने को तैयार हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ लड़ूंगा और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि जब तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, हम TTP से नहीं जीत सकते। उनका कहना था कि जब तक अफ़गान हुकूमत से ताउन ना मिले, आप ये जंग नहीं जीत सकते। अब क्यों, उन्होंने उसकी आगे रीज़न दी हैं, वजूहात दी हैं। उनका कहना था कि आप ऑपरेशन करेंगे, तालिबान पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान में छुप जाएंगे और फिर आप तो वहाँ पर जा नहीं सकते। जब आपका अफ़गान हुकूमत से ताउन नहीं आपको मिलेगा, वो वहाँ जाकर छुप जाएंगे और उनके लिए वहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्म की कमीन गाहें मौजूद हैं। वो वहाँ पर जाकर पहाड़ों में छुप जाएंगे, तो आपका को ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं होगा। और उनका मज़ीद कहना यही था कि वो तालिबान से ताल्लुकात बेहतर करें, और उनका कहना था कि हमारे दौर में अशरफ गनी और NDF जो है ये हमारे ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, मगर फिर भी हमने उनसे मुज़ाकरात किए और हम वहाँ गए, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी भी डेलीगेशन को वहाँ नहीं भेजा। इमरान ख़ान साहब का मज़ीद कहना था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्की मफाद की खातिर हम शिरकत करेंगे। ये उनका बहुत अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि अगर वो इसका बाइकॉट कर देते, वो बिल्कुल इनकार करते सिरे से ही कि हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे, तो हुकूमत कल को कहती कि जी अगर इनके पास कुछ तजावीज़ थी तो ये आते, ये इजलास में शिरकत करते और हमें वो मशवरे देते, हो सकता है हम इनकी बात को मान लेते। तो इस तरह से अब इमरान ख़ान साहब ने हुकूमत को भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अगली ख़बर यह है कि अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि मज़ालिम के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने भूख हड़ताल का इंदिया दे दिया। उन्होंने कल इमरान ख़ान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद ख़ान का कहना था कि अडियाला जेल में बानी PTI इमरान ख़ान का अल-कादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल चला और इमरान ख़ान साहब ने हम सब से गुफ्तगू की।
عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو کل ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اور دیکھیے کہ حکومت کی اور بڑی منافقت، ایک طرف تو یہ مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں عمران خان سے کہ وہ مذاکرات نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں اور ہم سے بات کریں تو ہر چیز مذاکرات سے حل ہو سکتی ہے، مگر دوسری طرف جمعرات کو جو عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں کی اور وکلاء کی ملاقات کی جاتی ہے وہ بھی ان سے نہیں کروانے دی گئی، کیونکہ تحریک انصاف کے دو دھڑے جن میں آپس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں، اور اختلافات تو گھر میں بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پر تحریک انصاف کے حریف جو ہیں، مخالفین جو ہیں، حاسد جو ہیں، دشمن جو ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ خدا نخواستہ تحریک انصاف کو کچھ نقصان ہوگا۔ تو یاد رکھیے تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے تحریک انصاف کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، مگر پھر بھی عمران خان صاحب نے دونوں گروپوں کو اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے طلب کیا تھا، مگر شومی قسمت اور اس حکومت کی منافقت حسب معمول کہ انہوں نے کسی گروپ کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا، اور کیونکہ ان کی خواہش یہی ہے روز اول سے کہ یہ آپس میں متحد نہ ہو سکیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ دونوں گروپ آ جاتے تو میں ان کے درمیان جو کدورتیں ہیں، جو اختلافات ہیں وہ میں دور کروا دیتا۔ علی محمد خان نے مزید کہا کہ اگر میرے ساتھ، عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ اگر میرے ساتھ ظلم بند نہیں ہوا تو ساتھیوں سے مشورہ کر کے بھوک ہڑتال پر جاؤں گا، اگر بانی پی ٹی آئی بھوک ہڑتال پر گئے تو پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگیں گے۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ معاملات کا سیاسی حل کیوں نہیں نکل رہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ کسی صورت نہیں جھکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کل اسلام آباد میں جلسے کے بارے میں کارکنوں کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا پیغام حقیقی آزادی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میرے لوگوں سے کہو حقیقی آزادی پر کوئی سمجھوتا کسی صورت نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ غلامی کسی صورت منظور نہیں، یہاں ہر شخص اپنی رائے دینے میں آزاد ہے، پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے، صرف ایک گروپ ہے، وہ عمران خان صاحب کا گروپ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارٹی میں آنے والوں کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تحریک انصاف کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بجٹ میں مہنگائی کا بم گرایا گیا، آج ہم پورے ملک میں پیٹرول کی قیمتوں، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی تو 2 سال سے اقتدار سے باہر ہیں، 2 سال بھی نہیں 2.5 سال ہونے والے ہیں اقتدار سے باہر ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی ایک بہانہ تھی۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا عاصم منیر نے جو کچھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کر دیا ہے ایسا تو دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ان کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ عوامی ووٹ اور عوامی حمایت لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے جو فیصلے بھی کیے ہیں وہ عوام کش اور عوام دشمن فیصلے تھے، جس کی وجہ سے عوام کی سکت جو ہے وہ اب 2 وقت کے کھانا کھانے کی بھی نہیں رہی، بچوں کو اسکول بھیجنے کی بھی نہیں رہی، ضروری ادویات لینے کی بھی نہیں رہی، اسٹیشنری پر بھی 18% تک ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس حکومت کو لا کھڑا کیا ہے، جس سے اب ان میں رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ جو جج منصف مزاج ہوتا ہے، جو جج انصاف پسند ہوتا ہے، جو جج آئین اور قانون کا پاسدار ہوتا ہے، جو جج انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو جج امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں رکھتا، جو جج ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے خلاف ہی ریفرنسز کیوں دائر ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جن کو ایسے انصاف پسند
اور عادل ججز پسند نہیں ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جج وہ ہو جو ہمارے حکم پر چلے، جج وہ ہو جس کی ڈوریاں ہم کھینچیں، جج وہ ہو جو پتلی تماشے کی طرح ناچے، تو وہ انہیں قبول ہے۔ جو جج آزادانہ فیصلے کرے وہ نامنظور ہے، اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے جسٹس بابر ستار کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کیا، جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کیا، اور اب ان کی نظر جسٹس طارق محمود جہانگیری پر ہے۔ ان پر ایسا کیوں ہے؟ اس کی میں آپ کو 3-4 وجوہات بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سے طارق محمود جہانگیری نے عمران خان صاحب کے لیے فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس وقت سے یہ شروعات ہوئی۔ کاز آف ایکشن اس وقت سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے جن میں طارق محمود جہانگیری صاحب بھی شامل تھے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگائے، حکومت پر الزامات لگائے۔ دوسری وجہ یہ بن گئی۔ تیسری وجہ ٹیریان وائٹ کیس میں طارق محمود جہانگیری صاحب نے فیصلہ دیا انصاف اور حق پر، تیسری وجہ یہ ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ ہوئی کہ طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن ٹریبونل کا جج مقرر کیا، اور انہوں نے نون لیگی 3 ایم این ایز کو جو فارم 47 کے ایم این ایز تھے ان کے لیے حکم جاری کیا کہ آپ بیان حلفی جمع کروائیں اور آپ فارم 45، 46، 47 جمع کروا دیں، اور اگر کسی نے غلط بیانی کی اس بیان حلفی میں تو اسے جیل بھیجوں گا۔ جب یہ انہوں نے فرمایا تو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تنکا بھی نہیں، ان کی داڑھیوں میں تو ڈنڈا ہے بہت بڑا۔ پھر یہ خوف زدہ ہوئے اور انہیں نظر آ گیا کہ چونکہ ہم تو فارم 45 میں جیتے ہی نہیں تھے، تحریک انصاف کے امیدوار 50 ہزار ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے، ان کی لیڈ تھی، تو یہ پھر بھاگے بغیر جوتا پہنے یہ الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے، اور وہاں انہوں نے جا کر کہا کہ عالی جاں ہمیں پناہ دی جائے، ہمیں طارق محمود جہانگیری صاحب سے بچایا جائے، اور الیکشن کمیشن نے فوراً سے پہلے حکم جاری کیا اور اس ٹریبونل کو معطل کر دیا جس کے جج طارق محمود جہانگیری صاحب تھے۔ تو یہ ہوئی چوتھی وجہ، اور اب جا کر انہوں نے اسی وجہ سے پھر وہ بحال ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طارق محمود جہانگیری کے الیکشن ٹریبونل کو پھر بحال کر دیا۔ پھر انہوں نے کوشش کی یہ صدارتی آرڈیننس لائے، اور اب تو انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی، اور اوپر ماشاءاللہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں۔ اب انہیں جب کچھ نظر نہیں آیا، کل پرسوں باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبونل کے جج نہ بنیں، آپ ان الیکشن کے کیسز کی سماعت نہ کریں، مگر انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب ان کی ڈگری کو لے کر جامعہ کراچی سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی LLB کی ڈگری جعلی ہے، یہ کسی اور نام سے تھی۔ تو اس طرح سے یہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ان کی طرح تمام ان ججز کو جو انصاف پسند ہیں ان کا اللہ تعالیٰ حامی اور ناصر ہوگا۔ اگلی خبر چھوٹی سی آپ کو دے دوں کہ تحریک انصاف نے 6 جولائی کے جلسے کے لیے جو اسلام آباد کی عدالت نے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار نے اجازت دی تھی، اس کی کل رات سے تیاریاں جاری تھیں، مگر اسلام آباد کی انتظامیہ نے سارا سامان جلسے کا اٹھا لیا، کنٹینرز ہٹا دیے جو کہ اسٹیج کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں،
اور اب دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کی منافقت شام کو کیا ہوتی ہے۔ اس طرف سے عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود یہ فسطائیت جاری ہے۔ شام کو آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے متعلق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔